रहीम प्रोग्राम रॉयल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ राय आमिर हयात। नाज़रीन, बात करेंगे हम आज मुल्क की सियासत के हवाले से। आप देख रहे हैं जैसा कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी उन्होंने ऐलान कर दिया है, वो कह रहे हैं कि हम असम्बलियाँ जो है तहलील कर देंगे। और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती। खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन हो और इलेक्शन होने के बाद फैसला हो, अवाम जिसको चाहे वो बंदा सामने आए, जिसको अवाम मुंतखब करे वो शख्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, वो शख्स वज़ीर आला पंजाब बने, वो उस शख्स की हुकूमत पूरे पाकिस्तान में हो। तो खान साहब का एक बड़ा दरीना मुतालबा, मेरे ख्याल में ये मुतालबा ठीक भी है, लेकिन पीडीएम वाले इस मुतालबे को कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर इस टाइम इलेक्शन हो जाए तो ये पीडीएम के हक में नहीं होंगे। तो इस पर आज हम खसूसी तौर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब आसिम इरशाद साहब, आप सीनियर नायब सदर कौमी ताजर इत्तेहाद के, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है खालिद अंसारी साहब, आप चेयरमैन हैं खुशहाल पाकिस्तान पार्टी के। अच्छा आसिम साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप फरमाइएगा कि इलेक्शन जो इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे? शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई, एक चीज़ को ज़रा समझिएगा, ये इलेक्शन बेसिकली इस वक्त जो टाइम रह गया है टेन्योर पूरा होने का, वो सिर्फ 6 माह का रह गया है। अब देखिए, खान साहब ने पहले भी इलेक्शनों के ऊपर प्रेशराइज किया हुकूमत को, और 11 नशिस्तें जो इन्होंने खाली की थी कौमी असम्बली की, उस 11 की 11 नशिस्तों के ऊपर खान साहब खुद खड़े हो गए। क्या आप एक चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं कि एक इलेक्शन के ऊपर इस वक्त एक हल्के में 8 से 9 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो क्या अरबों रुपए का ये जो फंड जाया किया है खान साहब ने, क्या उनको कोई पूछने वाला है? सिर्फ इस वजह से कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। तो असल चीज है कि देखिए, प्रेशराइज हम उस जगह पे हुकूमत को करें जिस जगह पे राइट जमातें हों। आप देखिए ना, अगर एक तरफ 13 जमाती इत्तेहाद है, एक तरफ खान साहब है, और खान साहब का एक नया पलंदा क्या अब बना हुआ है कि पहले उनको लाने वाले जो लोग थे, अब खान साहब उनके खिलाफ हैं। जिस तरह आज भी सोशल मीडिया के थ्रू, अपने बयानात के थ्रू खान साहब को सिर्फ एक है कि किसी तरह बाजवा साहब को गंदा किया जाए। अगर आप पीछे देखते हैं तो शायद बाजवा साहब लाने में इनमें सब में सरफहरिस्त थे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से आज उनको गंदा भी किया जा रहा है। ठीक हो गया आसिम भाई, ठीक हो गया। आपने कहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, आपने कहा इलेक्शन पे बजट बहुत ज्यादा लगता है। खान साहब जो है ये इलेक्शन की डिमांड जो कर रहे हैं ये गलत बात है। क्या आसिम साहब, किसी मुंतखब हुकूमत को गिराना या बदमाशी के साथ हुकूमत करना या जोर जबरदस्ती के साथ हुकूमत करना ये जायज़ है? अभी आपने बाजवा साहब का खुद ही जो है ना किस्सा छेड़ दिया है। तो कल आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी मलक अहमद अली खान साहब की, वो फरमा रहे थे कि बाजवा साहब ने खान साहब को एनआरओ दिया है। खान साहब फरमाते हैं कि बाजवा साहब ने एनआरओ 2 पीडीएम को दिया है। तो अब देखना ये होगा कि बाजवा साहब ने किसको एनआरओ दिया, या बाजवा साहब का जो किरदार है, 6 साल बाजवा साहब आर्मी चीफ रहे, तो फौज का जो किरदार था वो किस तरह का था, वो मुस्बित था, वो मनफी था? इस पर भी हम बात करेंगे। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, लेकिन अभी मैं जाऊँगा खालिद अंसारी साहब की तरफ। जी खालिद अंसारी साहब, आप बताइएगा जनाब, आपने एक खुशहाल पाकिस्तान पार्टी बनाई है, पहले पाकिस्तान में बहुत सी पार्टीज़ हैं, आपका कोई बहुत अच्छा मंशूर आप लेकर आ रही हैं, आप पाकिस्तान को जो है कौन सी दलदल से निकालना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा ये है कि मैं तो खुद जो आपको बताऊं कि मेरी तीसरी नस्ल जो है ना वो दुबई में है, और मेरी रियल फैमिली में से इस वक्त कोई भी पाकिस्तान में नहीं है, और मैं एक नीयत और अपने इखलास लेके निकला हूँ, ठीक है। और मैं ये नहीं है कि मैं वजीर आज़म बनने के लिए निकला हूँ या मैं मिनिस्टर बनने के लिए निकला हूँ। जो इनकलाब में पाकिस्तान में लेने के लिए निकला हूँ वो इंशाल्लाह लोगों को पता चलेगा कि लोग भुट्टो को और नेल्सन मंडेला को जाएंगे, ठीक है। और मेरा ये कहना है कि इस वक्त इमरान साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कराओ, ये कह रहे हैं नहीं कराओ, तो मेरा ये कहना है यार सब लड़ाई छोड़ो, सब अच्छे हो, सब ने सब किया। इस वक्त पाकिस्तान को सबकी जरूरत है, सब मिलकर 2 साल की जो है कौमी हुकूमत बनाए, और उसको मैं लीड करता हूँ, और फिर मैं और मेरी टीम लीड करती है, और 2 साल का हमें टाइम दे, और आपको दिखाएंगे कि हम पाकिस्तान को किस लेवल पे ले जाते हैं। पर इंशाल्लाह मैं अपने ओवरसीज साथी के साथ मिलकर इस मुल्क के कर्जे भी उतारूंगा। अच्छा जी खालिद साहब, बहुत काबिल टीम है जी आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा जी आपकी तीसरी नस्ल जो है, आप तीसरी नस्ल से दुबई में मुकीम है,
تو آپ پاکستان آئے نہیں, آپ کو پاکستان کے حالات کا ہی نہیں پتہ, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مڈل کلاس کا درد کیا ہے, تو آپ کیسے یہاں پہ آ کے حکومت کریں گے؟ جی اچھا, میں نے پہلی بات یہ ہے کہ میری تیسری نسل یہاں پہ ہے, لیکن میں ہر 3 مہینے بعد لاہور میں ہوتا ہوں, اور میں ہر جگہ اس تھڑی اور ہر گلی اور محلے میں وہاں بیٹھتا ہوں. میرا تعلق مغل پورے سے ہے, تو میں پاکستان سے بالکل دور نہیں ہوں. 3 مہینے سے زیادہ ایسے نہیں ہوتا, بلکہ ابھی بھی 2 ویک کے بعد میں آ رہا ہوں پاکستان. اور آ کے میں اپنی پارٹی جو ہے اس کا بہت بڑا ایک تحریک چلا رہا ہوں, جس میں اپنے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک فورس بنا رہا ہوں کہ جو ساری یہ کرے گی. انشاءاللہ آپ کو میری پارٹی کی ایکٹیویٹیز ان 2 ویکس آپ کو اور بھی نظر آئیں گی. جی بہت شکریہ. عاصم صاحب, خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے حکومت دیں, میں یہاں پہ قومی حکومت بناتا ہوں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک کو بھی سنوار دوں گا اور قرض بھی اتار دوں گا ملک کا. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ خالد صاحب کو جو ہے چانس دینا چاہیے, ان کی نیت صاف ہے. عامر بھائی, خالد بھائی کو چانس دینے میں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ پریویس اگر تحریک انصاف کو دیکھتے ہیں تو ان کی 22 سالہ جدوجہد تھی. 22 سالہ جدوجہد میں خان صاحب کا ایک بڑا نام تھا, اور وہ میڈیا فیس تھے, سپورٹس مین رہے ہوئے ہیں, ان کو یہ بھی سب سے بڑا ایج تھا. لیکن دیکھیں کہ 22 سالہ جدوجہد کے باوجود ان کو ابھی بھی اپنی پارٹی کے اندر ایسے سپورٹس مین لانے پڑے ہیں جو دوسری جماعتوں کے تھے. ابھی بھی ادھر موسٹلی دوسری جماعتوں کے لوگ کافی کثرت تعداد میں پائے جاتے ہیں. لیکن ابھی آپ اگر پریویس ہسٹری کو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو خالد صاحب کو سب سے بڑی مشکل کیا پیش آئے گی کہ سب سے پہلے وہ اس الیکشن میں خود اترے, ایم این اے کا الیکشن لڑے, اس کے اندر ان کو یہ پتا چلے گا کہ لوکل ان کی پرابلمز کیا ہیں. عاصم صاحب وہ کہتے ہیں قومی حکومت آپ بنا دیں, ان کو آپ لے آئیں, وہ حکومت کریں, وہ ملک چلا لیں گے. سر ایسے آپ موقع تو دے دیں نا. دیکھیں عامر بھائی, ایسا نہیں پوسیبل نا. اس کی ریزنز یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کافی لوگ ہیں, اگر وہ ورکنگ کر رہے ہیں یا ان کی کوئی ورکنگ ہے, وہ ادھر فزیکلی آ کے دکھائیں لوگوں کو, میڈیا کے سروے کروائیں, پتہ چلے کہ آج کل میڈیا کا دور ہے. خان صاحب کی حکومت آنے میں نو ڈاؤٹ اگر کسی نے ہیلپ کی ہے تو اس میں 40% جو ہے کوشن وہ میڈیا کا تھا. سوشل میڈیا کا دور ہے, ادھر آئے, مختلف کمپینز کریں, مختلف پارٹیز کریں, مختلف لوگوں سے ملیں, تاکہ پتہ چلے کہ یار ادھر کوئی بندہ ورک کرنا چاہتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی خالد صاحب, عاصم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان تشریف لائیں, پاکستان تشریف لا کے آپ الیکشن لڑیں ایم این اے کا. ان کی بات کا جواب دینا جی میں ان کی بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ میں یہ ساری جو جدوجہد کر رہا ہوں, نہ میں وزیر اعظم بننے کے لیے کر رہا ہوں, نہ میں ایم این اے بننے کے لیے, نہ میں ایم پی اے بننے کے لیے کر رہا ہوں, اور نہ ہی میں نے کونسلر بننا ہے. ٹھیک ہے, میں نے بنانا ہے جو اس ایلیجیبل ہوگا, جو اس کا حقدار ہوگا. تو میں اس تو دور میں ہوں ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور نہ میں وہ میں سے بھی نہیں ہوں اللہ کے حکم سے کہ جو کہیں گے کہ جی میں نے شیخ رشید کو جو ہے میں نے چپراسی بھی نہیں رکھنا, اور اس کو ساتھ رکھیں گے, جو میں کہوں گا اللہ کے حکم سے یو ٹرن نہیں لوں گا. اللہ تعالیٰ میری نیت اور میرا اخلاص جانتا ہے. میں بہت زیادہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ چیزوں میں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے, جن میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, اور دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیت اور اخلاص دیا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اور پھر آگے اینڈ میں یہی کہتے ہیں کہ کون آئے گا جو اس ملک کو ٹھیک کرے گا. میں کہتا ہوں یار آپ خود کیوں نہیں آتے. میں نے وہ قدم اٹھایا کہ ہاں بھی میں آ گیا, اور میری فورس کا بھی جو بندہ ہوگا نا, میری پارٹی کا بھی بندہ ہوگا, اس کو میں نے 2 چیزیں کہی ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی کون آئے گا تو ٹھیک کرے گا, اور دوسرا اس نے یہ نہیں کہنا کہ یار میں اکیلا کر کے کیا کر سکتا ہوں. اس نے خود پہلے کرنا ہے اپنے آپ کو. تو بہت سارے میں اپنی پارٹی کے فورس کے لیے بھی سارے سے میرے بہت ساری چیزیں ہیں, اور میری بہت ساری ورکنگ ہو رہی ہے. جو میرے ساتھ جو بات کرتے ہیں نا بھائی, جنوری میں ان کو پتہ چلے گا. لاسٹ 11 نومبر کو میں نے لاہور کلب میں کانفرنس بھی کروائی ہے, اور 1 جنوری کو اور بھی ایک پریس کانفرنس ہماری ہو رہی ہے, اور بہت سارے میرے نیچے یونینز ہیں, لوگ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں میرے لیے. وہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کس لیول پہ کام کر رہے ہیں. جی عاصم صاحب, آپ جواب دینا چاہیں گے؟ خالد بھائی ایک چیز کو سمجھیے گا, میرا خیال ہے کراچی کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے, جب الطاف حسین کی ادھر طوطی بولتی تھی, اور ایک ایسا بندہ آپ کے لیے نکلا جس کو مصطفیٰ کمال کہتے ہیں, اس نے جا کے ادھر اپنی سینیٹرشپ چھوڑی, اور اپنا جو ناظم رہ چکے تھے ان چیزوں کو چھوڑ کے, جس پہ آج تک کرپشن کا 1 روپے کا الزام نہیں ہے. اس جیسے بندے کو دیکھ لیں کہ 1 سیٹ کراچی کے اندر نہیں ملی.
تو آپ ادھر سب سے پہلے گراؤنڈ بنائیں, آپ یہ دیکھیں, آپ لوگوں کو اویئرنس دیں کہ اختیارات کو نچلی سطح پہ ٹرانسفر کریں. یہ اویئرنس کمپین آپ کو چلانی پڑے گی, آپ کو ادھر ورک کرنا پڑے گا, نہ کہ دبئی میں بیٹھ کے خالی ہم باتوں کے اندر ایک چیز کو چلا لیں. اس کے لیے فزیکلی آپ کو ادھر نظر آنا پڑے گا, پھر آپ اس کا رزلٹ لے سکتے ہیں ادھر سے. صاحب, اگر خالد صاحب آپ کو پاکستان میں چانس دیتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ اس کو اویل کریں گے؟ دیکھیں عامر بھائی, ہر اس بندے کے ساتھ ہم لوگ چلنے کو تیار ہیں جو پاکستان کے لیے مخلص ہے. ہم پاکستان کے لیے مخلص ہیں اور پاکستان ہمارا ہے اور پاک فوج ہماری ہے, ہم سب فوجی ہیں. اس وجہ سے ہماری ہر چیز, ہر جان مال, ہر چیز پاکستان کے لیے قربان ہے. جی خالد صاحب, خالد صاحب آپ پاکستان کب تشریف لا رہے ہیں؟ آپ دینے کا موقع دیا کریں. جی جی میرے پاس اللہ کے حکم سے ان کے ہر سوال کا جواب ہے. جی 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 بولیے بولیے, آپ کو پورا موقع ملے گا. گراؤنڈ پہ بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. میں دیکھیں, میں اگر کل چاہوں نا تو 10,000 بندے سے لاہور کی کوئی بھی میں کلوز کروا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, بند کروا سکتا ہوں, احتجاج کروا سکتا ہوں, لیکن میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں نے ایک اچھی طریقے سے لے کے چلنا ہے اور میں نے سب کچھ دیکھ لیا. نہ تبدیلی کا نعرہ پورا ہوا ہے, نہ روٹی کپڑے مکان کا ہوا, نہ ووٹ کو عزت ملی ہے. میں نے سب کچھ دیکھ لیا, لیکن میں پھر بھی کسی کو برا نہیں کہتا. اور میں اللہ تعالیٰ کی بہت طاقت میرے ساتھ ہے اور بہت سارے لوگ میرے ساتھ شامل ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے ساتھی بھائی کو پتہ چل جائے گا. اور میرا وہاں پہ گراؤنڈ پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے, ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے. میں اگر ان کا نمبر شیئر کریں گے تو جو میری جو پلاننگز ہے, جو روڈز, جو سکسیس, جو روڈ میپ ہے سکسیس پاکستان, تو وہ بھی میں ان کے ساتھ جی ضرور, جی ضرور, ہم آپ کا ان سے رابطہ بھی ضرور کروائیں گے تاکہ ان کے جو دماغ میں ابہام ہے وہ بھی دور ہو جائے. تو عاصم صاحب آپ یہ فرمائیے گا, آپ نے فرمایا کہ الیکشنز کی ابھی ضرورت نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کس چیز کی ضرورت ہے اس ملک کو؟ پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں, مہنگائی کی بات کریں, ڈالر کی بات کریں, اپنے آپ ذخائر کی بات کریں, آپ کے ریزروز جو ہیں اسٹیٹ بینک میں وہ نہیں پڑے ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں ملک آپ کا دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. پھر آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے, مارشل لا لگا دیں؟ عامر بھائی, میری چیز کو آپ تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ لے گئے ہیں جو میں بات کر رہا تھا. آپ ایک چیز کو سمجھیے گا. سر کون سی سائڈ پہ لے گئے آپ سمجھا دیں. سر دیکھیں, اب اس وقت خان صاحب کیا تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے, اور میرا بھائی اس کے اوپر اخراجات کس کے ہیں؟ اس کے اوپر اخراجات ہو رہے ہوتے عوام کے. ایک طرف ہم دیوالیہ ہونے کو آ رہے ہیں, ایک طرف ہم کہتے ہیں جی کہ ہم دیوالیہ ہو جائیں گے, ان کی معاشی طور پہ ٹیم اچھی نہیں ہے, ان کی معاشی اچھا عاصم بھائی ایک منٹ, عاصم بھائی سن لیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کی جو حکومت تھی یہ کیوں گئی, یا خان صاحب کو نکالنے والے کون تھے, لانے والے کون تھے, خان صاحب کی حکومت کس وجہ سے ختم ہوئی؟ آپ اس کو ذرا مجھے لاجک سے سمجھا دیں گے عامر کہ وہ بھائی, مطلب جمہوریت کا ایک حسن ہوتا ہے کہ خان صاحب جتنی سیٹیں جیت کے اسمبلی میں آئے تھے, اور جس طرح جہانگیر ترین صاحب کی ایفرٹس تھی, انہوں نے جہاز بھر بھر کے لوگ لائے جو آزاد ایم پی اے تھے, علیم خان صاحب کا بھی اس میں نام تھا. تو مجھے صرف ایک چیز بتائیں, اگر خان صاحب, ایک منٹ, آپ کو پورا ٹائم ملے گا. یہ کون سی جمہوریت کا حسن ہے کہ آج ہمارے ملک کو آپ دیکھ لیں 70-72 سالوں سے ایک بھی وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے نہیں کر پایا. کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی آرمی چیف کا جو ٹینیور ہے وہ پورا نہ ہوا ہو یا اس کو نکال دیا گیا ہو؟ آپ مجھے یہ بتائیں یہ کون سی جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ کا کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر سکا؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ عامر بھائی دیکھیں, جب ایک کیبنٹ بنتی ہے اس کے اندر وہ بندے ہوتے ہیں جو الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں آتے ہیں اور وہ وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب اسمبلی میں آپ کے پاس اکثریت نہیں ہوتی تو ایسی کنڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مل کے حکومت بنائی جاتی ہے. تو خان صاحب کی جو بیسک حکومت تھی وہ بیسیکلی سٹرکچر پہ کھڑی ہی نہیں تھی صحیح طرح, اس کی بنیادیں اتنی مضبوط نہیں تھی. جب اتحادی جماعتوں نے اکٹھی ہوئی ہیں, 13 جماعتی اتحاد بنا, تو ظاہر ہے اکثریت وہ ان کے پاس چلی گئی. اگر انہوں نے کوئی جمہوریت کو دیکھتے ہوئے کسی کام پہ امپلیمنٹ کی ہے تو اس کے اندر اس کے اوپر لاس نہیں تھا پاکستان کو.
وہ لاس کس کو ہوا؟ صرف خان صاحب کی چلیں، ذات کو. ٹھیک ہے. اور خان صاحب نے وہ سارا لاس اٹھایا کہ ملک کو یہ ہو گیا، ملک دبالیہ ہو گیا، ملک کی بنیادیں ہلا دی ہیں. باجوہ صاحب وہی باجوہ صاحب ہیں جن کی یہ تعریفیں کرتے ہوئے گنتے نہیں تھے، جن کی تعریفوں کے یہ پل باندھتے تھے. آج انہی کے خلاف یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. آصم بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نے کہا وہی باجوہ صاحب تھے جن کی یہ تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے. آپ نے بہت اچھی بات کی. لیکن عاصم صاحب اگر باجوہ صاحب آج ادھر ہوتے نا، وہ ریٹائرڈ نہ ہوتے، تو آج آپ باجوہ صاحب کا نام بھی نہ لے سکتے. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، نہ ہم چلا سکتے نہ آپ ان کا نام لے سکتے. تو جی ناظرین، میرے پاس ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.